अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए और अफगान तालिबान की मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए दुनिया भर के अंदर कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि तुर्की के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया है जो 27 मार्च को तुर्की के अंदर मुनक्किद होगी, जिसमें अफगान तालिबान को, अफगानिस्तान की मौजूदा काबुल हुकूमत को, दीगर सियासी तंजीमों को और दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जा रही है। जबकि नाज़रीन काम, इस कॉन्फ्रेंस से पहले रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर भी एक बड़ा ग्रैंड इजलास होने जा रहा है, एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान को, ईरान को, चाइना को और दीगर ममालिक को रूस की हुकूमत की जानिब से दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। 18 मार्च को ये मॉस्को के अंदर इजलास हो रहा है, जबकि 27 मार्च को तुर्की के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। नाज़रीन काम, इन दोनों बड़े इजलासों का मकसद अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी और अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन की राहों को हमवार करना है। पाकिस्तान इन दोनों बड़े इजलास के अंदर, बड़ी कॉन्फ्रेंसों के अंदर शिरकत कर रहा है और पाकिस्तान पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। अमरीका, जर्मनी, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मंदूबों के ज़रिए से मुलाकातें कर रहे हैं और पैगाम दिया जा रहा है कि मुस्तक़बिल में आने वाली नई हुकूमत में पाकिस्तान यूरोप के साथ, नेटो के साथ तालिबान के राबते और ताल्लुकात बढ़ाने में, सफारती ताल्लुकात बढ़ाने में किरदार अदा करे। साथ साथ ऐसी काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस और इसी तरह से अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान के मामले पर तनाव बढ़ रहा है। रूस सोवियत यूनियन के ज़माने का बदला अमेरिका से लेना जा रहा है और हर किसी के अपने अहदाफ हैं और ग्रेट गेम्स स्टार्ट हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अफगान तालिबान पर उम्मीद हैं कि उनकी हुकूमत ज़रूर आ रही है और वो मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान के अमरन हुक्मरान होंगे और अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक हुकूमत का आगाज़ करके दुनिया को एक नया इस्लामी निज़ाम वो फराहम करेंगे। साथ साथ काम, अफगान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक ताज़ा तरीन झड़पें सामने आ रही हैं काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान, जिसमें काबुल हुकूमत के 20 से ज़ायद एहलकारों को मार डाला गया है। मुतअद्दिद काबुल फौजी हथियार डालकर तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं और भारी माली गनीमत भी अफगान तालिबान को हासिल हुआ है। आगे बढ़े तो हम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अस्करी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, बाहमी मुआहिदों में इजाफा हुआ है। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन लड़ाका, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी बाहरी जहाज़ फराहम कर रहा है। लेकिन अमेरिका को, भारत को पाकिस्तान और तुर्की के ये ताल्लुकात हज़म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर्स का मुआहिदा हुआ था जो $1.5 अरब का था, जिसमें तुर्की में तैयार होने वाले जदीद तरीन लड़ाका जंगी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को फराहम किए जाने थे। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले इन हेलीकॉप्टरों की तरसील रोक दी है। अमेरिका की जानिब से तुर्की को लाइसेंस नहीं दिया गया है इंजन का, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब चाइना से ये जदीद तरीन लड़ाका हेलीकॉप्टर्स हासिल करेगा। लेकिन इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान और तुर्की की क़ुर्बतें ना अमेरिका को हज़म हैं और ना ही भारत को हज़म हैं। इसीलिए भारत पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यूनान के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान को तुर्की के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना होंगे। अस्करी ताल्लुकात, सियासी, समाजी, माशी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाकर दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाना होंगे। आगे बढ़े तो हम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान भारत को सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहा है। भारत के तमाम मंसूबों को पाकिस्तान नाकाम कर रहा है, फिर भी मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ये शोर कर रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने
بھارت کو پیٹرول فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے متبادل ذرائع کی تلاش شروع کر دے، کیونکہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب بھارت کو پیٹرول فراہم نہیں کرے گا۔ اس لیے ناظرین کرام بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے کہ آخر سعودی عرب نے یہ پینترا کیوں بدلا ہے اور سعودی عرب نے اپنی پوزیشن بھارت کے حوالے سے کیوں تبدیل کی ہے۔ لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اسی طرح سے پاکستان کے سابق فوجی جنرل بلال اکبر سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور حکومت سے سعودی حکام کا رابطہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ مہینے سعودی عرب کے اعلیٰ ترین جرنیل پاکستان بھی آئے تھے اور ایگریمنٹس بھی کیے گئے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے اور حوثیوں کی جانب سے جو میزائل فائر کیے جا رہے ہیں یمن سے سعودی عرب پر، ان میں تحفظ پاکستان ہی کر رہا ہے۔ پاکستان کے ایکسٹرا فوجی دستے بھی سعودی عرب کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ وہ بھارت ہے اور وہ بھارت کا گوڈی میڈیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ بھارتی فورسز سعودی عرب کے اندر ڈپلائے ہو رہی ہیں اور پاکستان کی فوجوں کو سعودی عرب نکال رہا ہے، اور بھارت سے سعودی عرب اسلحہ خرید رہا ہے اور بھارت کی فوجوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتی فوجیں سعودی عرب جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم آپ کو آج سے 3 ہفتے پہلے یہ بات بتا چکے ہیں کہ بھارت کا گوڈی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ نہ اب سعودی عرب نے بھارت کے اندر 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے پیٹرول کے اندر یا آئل ریفائنری کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر 20 ارب ڈالر کی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ شروع ہو چکی ہے، اور اب سعودی عرب نے بھارت کو پیٹرول فروخت کرنے سے انکار کر کے پاکستان کے ساتھ دوستی پر ٹھپا لگا دیا ہے، مزید مستحکم کر دیا ہے تعلقات کو۔ لہٰذا بھارتی حکومت کا، بھارتی میڈیا کا شور کرنا تو بنتا ہے، اس لیے بھارتی میڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کامیاب سرجیکل سٹرائک، اور اسے کہتے ہیں بھرپور طریقے سے زبردست سرپرائز۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، بھارتی پولیس بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نوجوان پتھر پھینک کر بھارتی پولیس کے لیے، فوج کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 39 مزید کشمیری نوجوانوں کو سری نگر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے 36 کے لگ بھگ نوجوان ہیں جن پر دہشت گردی بغاوت کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج اور پولیس کے ذمہ داروں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اندر پتھراؤ کی وجہ سے بھارتی فوج کو مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا اب کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بھارت کی بزدل فوج اور ڈرپوک فوج کشمیر کے نہتے معصوم مجاہدین سے اور اسی طرح سے کشمیری نوجوانوں سے جن کے ہاتھ میں غلیلے ہیں یا جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان سے ڈر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور بھارتی میڈیا بڑی خبر کا دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 بڑے IED بلاسٹ ہونے جا رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر، بھارتی فورسز پر انہیں ناکام بنا دیا گیا ہے اور کشمیری مجاہدین کی کارروائی ناکام ہو چکی ہے۔ حالانکہ ناظرین کام روزانہ کی بنیاد پر کشمیری مجاہدین کے حملے بڑھ رہے ہیں اور بھارتی فورسز کے پر خدشے اڑائے جا رہے ہیں۔ ایک اور ناظرین کام بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی ریاست آسام ہے جہاں پر دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے اور 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاست آسام کے اندر اور اسی طرح سے ملحقہ علاقوں کے اندر چائنا کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور متعدد حملے بھارتی فورسز پر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فورسز کو نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین کام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پر بھارت کے اندر لال قلعے پر سکھوں نے جھنڈے لہرائے تھے خالصتان کے، اور اب تک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ڈچ نیشنل تھے جو بھارت کے اندر ریڈ فورٹ واقعے میں ملوث تھے، وہ اڑان بھر رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام برطانیہ کے جو خصوصی مندوب ہیں بھارت کے اندر، ان کو بھارت نے طلب کر کے شدید احتجاج کیے ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 2 گھنٹے تک طویل ترین
جو فارمرز پروٹیسٹرز ہیں ان کے بارے میں بات چیت کیوں کی جاتی رہی اور بھارت کی حکومت کو برا بلا کیوں کہا جاتا رہا، کیوں تنقید کی جاتی رہی؟ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر سکھوں کے حق میں، فارمرز پروٹیسٹرز کے حق میں بڑا احتجاج ہوا ہے، جس پر بھارت کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، بھارت کو تکلیف ہے کہ ان کے بارے میں یا ان کے خلاف مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں۔ لیکن اسی کام دنیا بھر کے اندر سکھوں کی خالصتان تحریک بڑھ رہی ہے اور سکھ فارمرز پروٹیسٹرز اپنی جنگ کو آخری دم تک لڑنے کے لیے اعلان کر چکے ہیں۔ سکھوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مودی دہشت گرد سے جب سے نجات حاصل نہیں کی جائے تب تک نجات حاصل نہیں کی جائے گی، اس وقت تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی صورت مودی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازک کام بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کواد ممالک کی کانفرنس سے پہلے امریکہ کے فوجی ادارے پینٹاگون کی جانب سے بھارت کی چین کے مقابلے میں حمایت کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے اور امریکہ کے پینٹاگون کے جنرل نے کہا ہے کہ LAC پر چائنا کے ساتھ جو بھارت کے اختلافات تھے ان پر امریکہ قریب سے نظریں جمائے ہوئے ہے اور معاملات کو دیکھ رہا ہے، ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہا ہے اور بھارت کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا کی نیوی کو ایک اور جدید ترین آبدوز فراہم کر دی گئی ہے، جس سے بھارت کی نیوی مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ بھارت اس سے پہلے بھی جنگی جنون کو بڑھائے جا رہا ہے، دنیا بھر سے اسلحہ خرید رہا ہے، امریکہ سے ڈرون تیار ہے، اسرائیل سے جنگی میزائل، لیکن ناظرین کام بھارت کی عوام بھوک سے مر رہی ہے اور عوام کا پیسہ اس طرح کی جنگی ہتھیاروں کی خریداری میں صرف کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام ایک افسوسناک واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ مسجد اقصی کے خطیب جو معروف ہے پوری دنیا کے اندر، شیخ اکرمہ صبری، ان کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ جو اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، ان کے قریبی ذرائع جو گھر والے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ شیخ اکرمہ صبری جو مسجد اقصی کے امام اور خطیب ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کام اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فورسز کی جانب سے جو عرب کمیونٹی کے لوگ ہیں ان پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ رواں سال جنوری سے لے کر اب تک 23 عرب کمیونٹی سے منسلک اسرائیلی شہریوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جو ایک طرح سے مسلمان بھی ہیں، اور ایک تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو جن میں ٹین ایجر ہیں ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے حملے اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کے خلاف بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین کام یہ سامنے آ رہی ہے، TRT ترکی کے ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حمایت میں ترکی کے ادارے کی جانب سے ایک ہفتہ وار مہم شروع کر دی گئی ہے، جس میں ترکی کی جانب سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، دنیا کے اندر لوگوں کو مسجد اقصی کی اہمیت بتانی چاہیے اور اس طرح کی مہم شروع کر کے یہودیوں کے خلاف پریشر بڑھانا چاہیے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر جدید اور نئے آئین کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں اور ہدف اور مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والی صدی جو ترکی شروع کرنے جا رہا ہے، جو 2024 کے بعد ایک طرح سے ترکی کے ساتھ جو معاہدہ لوزان ہے اور دیگر ایگریمنٹ ختم ہوں گے تو ترکی کی یہ ترقی کی صدی ہوگی۔ اس حوالے سے نئے آئین میں تمام ترک قوم کو اور تمام اداروں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کام ترکی سے ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے فارن منسٹر آج قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ قطر کے ساتھ ترکی کے باہمی تعلقات پر بالخصوص ملٹری ریلیشن پر اتفاق رائے ہوگا۔ ترکی کی فوجیں اور ترکی کا فوجی اڈا قطر کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑھ کر جو خطے کے اندر تبدیلیاں ہیں ان میں ترکی اور عرب ممالک کے درمیان دوبارہ سے رابطے بحال ہو رہے ہیں۔ قطر کی وساطت سے ترکی مصر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ اثرنو تعلقات بحال کر کے دنیا کے اندر بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اندر اسلامی دنیا کے خلاف اسرائیل اور امریکہ اور یورپ کے جو عزائم ہیں ان کے خلاف ایک نیا بلاک بنا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اسی کام ترکی کے ادارے نے اناظر ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ترکی کے سامنے مزید عراق کے اندر 20 سے زائد کوٹ باغی سرنڈر ہو چکے ہیں۔ شام کے اندر، عراق کے اندر باقاعدہ ترکی کی فورسز آپریشن کر رہی ہیں کوٹ باغیوں کے خلاف۔ ساتھ ساتھ اسی کام ترکی اور آذربائیجان کے درمیان وفد کا تبادلہ ہوا ہے۔ ترکی کے وفد نے وزٹ کیا ہے آذربائیجان کو، صدر الہام علیف سے ملاقات کی ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کے
درمیان جدید نوعیت کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور آذربائیجان کے مکمل تعاون کی ترکی کے حکام نے یقین دہانی کرائی ہے۔ ساتھ ساتھ آج کام ایک اور خبر ترکی سے سامنے آ رہی ہے کہ صومالیہ کی حکومت کی جانب سے اپنے فوجی کیڈٹس کو ترکی کے اندر تربیت دلوائی جا رہی ہے اور ترکی سے فارغ ہونے والے ایک اور نئے بیچ نے تربیت حاصل کر لی ہے۔ ترکی صومالیہ کے اندر بھی فوجی اڈا رکھتا ہے، سوڈان کے اندر بھی، اور لیبیا، عراق اور شام کے اندر بھی ترکی کے فوجی اڈے ہیں، جس سے ترکی دنیا بھر کے اندر اپنی دفاعی طاقت کو اور اسی طرح سے دنیا کے اندر اپنی معاشی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ آگے بڑھے تو کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نہ صرف کام ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے 2 بڑے عہدیداروں پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں اور جو بائیڈن حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایران ترک کر دے اور جوہری ڈیل میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ساتھ ساتھ العربیہ جو سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے اندر اب رواں سال الیکشن ہو رہے ہیں، صدارتی الیکشن۔ اس کے لیے جو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جرنیل ہیں ان کے درمیان رسہ کشی شروع ہو چکی ہے اور سب جرنیل اس بات پر متفق ہیں کہ حسن روحانی کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کو صدارتی عہدہ دلوایا جائے گا اور کسی جنرل کو نیا ایران کا صدر بنایا جائے گا۔ آگے بڑھے تو کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام امریکہ کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ پینٹاگون کی جانب سے جو نیشنل کمانڈوز فوجی دستے ہیں انہیں کانگریس کے ارد گرد متعین کر دیا گیا ہے اور ایف بی آئی کی جانب سے ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن میں جدید ترین دھماکہ خیز مواد کے ذریعے سے جو ٹرمپ کے حامی علیحدگی پسند بھی ہیں ایک طرح سے اور وہ وائٹ سپرمیسی کے حامل بھی ہیں، وہ امریکہ کی بلڈنگ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے خدشات ایف بی آئی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ مئی 2021 تک کے جدید ترین کمانڈوز دستوں کو امریکی کانگریس کی بلڈنگ کے ارد گرد متعین کیا گیا ہے تاکہ جو بائیڈن کی حکومت پر جو حملوں کا خطرہ ہے ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے وہ نہ ہو سکے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محفوظ ملک کا درجہ قرار دینے والے یا امریکہ کو سب سے محفوظ ملک بتانے والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بدامن ملک ہے اور آج بھی وہاں پر حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ 12 ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔